औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए, सबसे पहले इस सूरह मुबारका में जो है वो जिक्र किया गया हदूद का, बहतान का, हद क़ज़फ़ का। उसके बाद जो ज़ना के मुर्तकिब होते हैं, उस फहाशी के कामों में आते हैं, उनका तज़किरा किया गया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने पिछली आयत करीमा से ये किया कि इन चीज़ों को रोकने के सद्देबाब करने के तरीके क्या हैं, उन तरीक़ों का तज़किरा किया गया, जिसमें ये पहली बात जो बताएगी कि किसी के घर जाना है तो कैसे जाना है। एक असूल, एक पैटर्न बता दिया गया। किसी के घर में जाना है तो बेल दे के जाना है, अस्सलाम वालेकुम कहना है, उनस हो जाए, मालूम हो जाए उनको कौन है, तो तब उस घर में दाखिल होना है, अदरवाइज जाने की इजाज़त नहीं है। अगर वो घर वाला घर पे नहीं है तो मखसूस हालात में इजाज़त है, अदरवाइज नहीं है। और उसके बाद फिर अगर घर वाला मिलना नहीं चाहता तो फिर कहा जाए कि अगर लौट जाओ तो फिर लौट जाओ। और फिर घर के दरवाजे की एक साइड पे, एक पहलू में खड़े होकर जो है वो उसको जो है वो बेल देनी है और अपना आपको बताना है। ये नहीं है कि तुम्हारी नज़र अगर घर में चली गई तो नज़र चली गई तो तुम खुद चले गए। अब उसके बाद अगला स्टेप और थोड़ा सा बढ़ा जा रहा है। अगले स्टेप में जो है वो लोगों को कहा जा रहा है, मोमिनों को, कि अपनी निगाहें नीची रखें। ये बातें दो ही हैं इस आयत करीमा में, एक अपनी निगाहें नीची रखें और दूसरा अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। कुल कह दीजिए, ऐलान कर दीजिए, बता दीजिए, लिल मोमिनीना, किसको कहा जा रहा है? मोमिनों को। कल भी कहा गया था आमनू, ईमान वालों से, लिल मोमिनीना, ईमान वालों से कह दीजिए। यगुद्दू लफ्ज़ क्या है? गैन ज़वाल ज़वाल, इसका माना होता है पस्त रखना, गिटाना, कम करना। ये सारे माने जो हैं वो इसमें आते हैं। यगुज़्ज़ू, अब इसका ज़्यादा मफ़हूम अच्छा जो है वो नीची रखें, बस नीची रखें, मिन अबसारिहिम, अपनी आँखों को, अपनी आँखों को कम कर लो, अपनी आँखों को नीचा रखो। व यहफ़ज़ू, यहफ़ज़ू लफ़ज़ किससे है? हिफाज़तुन, या लामत मुज़ारे, वाव अलफ जमा के लिए, बस और हिफाजत करें। फ़ुरूजहुम, फ़ुरूज फ़र्ज से, फ़र्ज का माना क्या होता है? शर्मगाह, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ज़ालिका, ये अज़का, पाक, पाकीज़ा है, लहुम, उनके लिए, ये उनकी साफ़ सुथराई है, ये पाकीज़ा है उनके लिए। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, खबीरुन, अल्लाह के अस्माए हसना में से जो है वो है खबीरुन, फ़ाइलुन के वज़न के ऊपर, हर चीज़ की अज़ल से लेके अबद अबद तक खबर रखने वाला। बेशक अल्लाह खबर रखता है, अल्लाह खबरदार है, बिमा, उस पर जो, यसनाऊन, अब ये लफ्ज़ क्या है? सी स्वाद नून ऐन, सना, सना का माना क्या होता है? बनाना, इसी से हमारा लफ्ज़ सन्नत होता है, करना, बनाना। बेशक अल्लाह बाखबर है उससे जो ये करते हैं, जो भी ये बात करते हैं, जिस तरह देखते हैं, जिस तरह सुनते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, अल्लाह हर चीज़ से बाखबर है, उसकी खबर रखने वाला है। कुल लिल मोमिनीना, कह दीजिए मोमिनों से, यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, अपनी निगाहों को पस्त रखो, नीचा रखो। व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, और हिफाजत करो अपनी शर्मगाहों की। ज़ालिका अज़का लहुम, ये उनके लिए पाक है, पाकीज़ा है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, खबीरुम बिमा यसनाऊन, वो जानता है, वो खबरदार है जो वो कुछ करते हैं। अब इसके दो पोर्शंस कर लीजिए, एक ये, एक ये। इसकी हिफाजत नहीं होगी तो इसकी भी नहीं होगी। अब पहली बात आ गई निगाहों की। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जैसे इंसान ज़ना करता है, इस तरह आंख का भी ज़ना है, इसी तरह कान का भी ज़ना है, इस तरह जुबान का भी ज़ना है, इस तरह पाँव का भी ज़ना है, हाथ का भी ज़ना है। आंख शहवत ज़नी के लिए देखती है, ये सारे चीज़ें मिला के फिर दिल का ज़ना आता है, जब दिल में जो है वो ये ख्याल पैदा होता है, और फिर जब ये तमहीदी सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं, फिर शर्मगाहें इस ज़ना की तकमील करती हैं। तो हर चीज़ का ज़ना है,
تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنی نظر کی حفاظت کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ دیکھیے روز قیامت ہر آنکھ روئے گی، ہر آنکھ روئے گی، سوائے کس آنکھ سے؟ وہ آنکھ جس کی انسان نے حفاظت کی، ان محرمات سے رک گیا دیکھنے کو جن کو اللہ نے منع فرمایا تھا، وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں جاگی رات کو، وہ آنکھ جو آنکھ نے آنسو بہائے چاہے ایک مکھی کے برابر ہی کیوں نہ ہو، یہ آنکھ نہیں روئے گی، باقی اس کے علاوہ روز قیامت ہر آنکھ روئے گی۔ اب یہاں پہ پہلی بات بتا دی گی یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ اب نگاہیں نیچی کہاں پہ رکھنی ہیں؟ ہر اس محرم چیز، حرام چیز سے، کس سے؟ پارٹیکولرلی یہاں پہ بات ہو رہی ہے عورتوں سے، فیمیل سے، جہاں سے فحاشی پھیلتی ہے، جہاں سے بے حیائی پھیلتی ہے، دوسری نظر دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آپس میں جب پوری نظر سے دیکھیں ہی نہ، ہمیشہ پست رکھیں، نہیں، باقی جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کو بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، ایسا حق ہمیں آپس میں تو ہے، لیکن ہم غیر محرم کو نہیں دیکھ سکتے۔ غیر محرم کو اس نگاہ سے، محرم میں جو ہماری تعریف ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ محرم کون کون سے رشتے ہیں، ہماری ماں ہے، ہماری بہن ہے، لیکن یہ کہ اس میں بھی نظر جو ہے وہ کس اینگل سے دیکھنی ہے۔ تو غیر محرم سے دیکھنے میں اگر چلتے ایک نظر پڑ جائے، وہ ایک الگ بات ہے کہ روٹین میں چلتے جا رہے ہیں، راستے میں سامنے سے کوئی آ گیا، اس کے بعد فرض ہے مومنوں کے اوپر، مستحب ہے، واجب ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی کر لیں اور کسی کو مت دیکھیں، تاکہ وہ چیز ان کے ذہن میں آئی نہ جو ان کو شہوت کی طرف جو ہے وہ راغب کرے۔ اسی طرح کان وہ کچھ نہ سنے جس کے سننے سے شہوت بڑھتی ہے، زبان لذتیں مت لے اس کی طرف، ان جانوں کی، اور ان راہوں پہ مت چلو جن راہوں پہ چل کے تمہیں جو ہے یہ سب کچھ ملتا ہے، اور ان ہاتھوں سے وہ کام مت کرو جن کاموں سے تمہاری شہوت زنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو کہہ دی کہ یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو۔ اب نگاہوں کا نیچی لوگوں نے بعض اوقات یہ بنا لیا ہوا اس بات کا کہ جی پہلی نظر جائز ہے۔ اب پہلی نظر فتن یا ایک یکدم اچانک پڑ جائے تو ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر اس کے بعد جو نظر بازی ہم کرتے ہیں کہ تاڑ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ زنا کے مرتکب ہونے والی بات ہے۔ تو کہا گیا نظر پڑ گئی فوراً ہٹا لو، اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اپنی نظروں کی حفاظت کرو گے تو تمہاری باقی چیزوں کی حفاظت کرو گے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر کا زنا، زبان کا زنا، ہاتھ کا زنا، یہ زنا کی قسمیں ہیں، اور جب یہ اس کی تمہید پوری ہو جاتی ہے تو پھر شرمگاہیں اس کی تکمیل کرتی ہیں۔ تو اس لیے پہلے سٹیپ پہ اس کا جو ہے وہ سد باب کیا گیا کہ اپنی نگاہوں کو کنٹرول میں رکھو، اپنی نگاہوں کو اپنے قابو میں رکھو کہ تم اس طرح جو ہے وہ نہ دیکھو۔ یہ حکم مردوں کے لیے ہے، اگلی آیت کریمہ عورتوں کے لیے ہے، جہاں پہ عورتوں کے پردے کے بارے میں اور عورتوں کے جو کہا ان کو کہا جائے وہ بھی اگلی آیت کریمہ میں آئے گا۔ پہلی بات اپنی نگاہوں کی، اور دوسری حفاظت کہی گئی ہے وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ یحفظوا فروجہم مطلب یہ ہے کہ کسی کے لیے جو ہے وہ نہیں ہے کہ وہ اپنا سطر کسی دوسری کے سامنے کھولے سوائے اپنی محرم بیوی کے، سوائے اپنی حلال بیوی۔ پہلے لونڈی بھی اس میں لفظ تھا، لیکن لونڈی چونکہ ہمارے معاشرے میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، تو اپنی بیوی کے علاوہ کسی کے سامنے سطر کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ سطر کیا ہے مرد کا؟ ناف سے لے کے گھٹنوں تک۔ ہم خود اپنے آپ کا اندازہ کر سکتے ہیں کسی بھی جگہ پہ شیشے میں سامنے کھڑے ہو کے، کیا میرا سطر ڈھانپا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ اور ہم نے اس وقت سطر کا جتنا مذاق بنا لیا ہوا ہے، اپنے لباس کو ہم خود دیکھیں، ہم کپڑے پہن کے بھی ننگے ہوتے ہیں۔ ہم دیکھ لیجئے خود، عورتیں ہیں تو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لیکن جو ہے وہ ہر چیز جو ہے ان کی ننگی نظر آ رہی، ہر چیز جو ہے ان کی جتنے چست یا جس طرح کے لباس پہنے ہوتے ہیں۔ آج بات صرف مردوں کی ہو رہی ہے، تو صرف مرد اپنے آپ کا اندازہ خود لگا لے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ چلیں چھوٹے بچے ہیں، جوان ہیں، لڑکے ہیں، نوعمر ہیں، میں کہتا ہوں کہ ایج 50 60 والے وہ یا تو شارٹس پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں، یا جو انہوں نے ٹراؤزرز پہنے ہوتے ہیں ان ٹراؤزرز میں سے ان کے اعضاء سارے جو ہے وہ کلیئر نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ منع کر دیا گیا کہ اس چیز سے رک جاؤ، حفاظت کرو اپنی شرمگاہوں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ دو چیزوں کی تم حفاظت گارنٹی مجھے دے دو، جنت کی گارنٹی تجھے میں دیتا ہوں۔ کیا کہا تھا؟ ایک زبان کی اور ایک اپنی جو ہے وہ دو ٹانگوں کے درمیان جو شرمگاہ ہے اس کی۔ تو یہاں پہ حفاظت کا کہا گیا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حفاظت جو ہے وہ اپنا سطر جو ہے وہ بیوی کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ، کسی مرد کو بھی سطر نہیں پتا ہونا چاہیے۔ کسی کے سامنے بے لباس مرد کے سامنے بھی نہیں ہو سکتا، کسی جگہ پہ بھی جو ہے اس کو اجازت نہیں ہے۔ اب ہم نے نماز کے لیے طریقہ بنا لیا، جی دیکھیں میرا سطر تو ڈھپا ہوا ہے،
دیکھیں سطر ڈھانپنا مجبوری میں ہے کہ تیرے پاس کپڑا ہی اتنا ہے کہ یہاں سے لے کے یہاں تک کور ہو سکتا ہے. ہم کہتے ہیں شرٹ پہن رہے ہوتے ہیں تو جب سجدے میں جاتے ہیں پیچھے سے جو پشت ساری جو وہ ننگی ہو رہی ہوتی ہے. نماز کہاں گئی ہماری؟ نہ صرف اپنی خراب ہوئی بلکہ پیچھے والے کی بھی خراب ہوئی. اور پھر ہم اپنا لباس، اپنے ٹراؤزر، ہم اپنی چیزیں دیکھیں اور دیکھیں، خود اندازہ کریں کیا یہ کپڑے پہننے کے قابل ہیں؟ کیا اس سے میری شرمگاہ جو ہے وہ محفوظ ہو رہی ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر چھوڑ دیجئے. کس لیے چھوڑ دیجئے؟ یہ اللہ کا حکم ہے. حفاظت کرو اپنی شرمگاہوں کی، اس کی حفاظت کرو گے تو اس کی حفاظت ہوگی. ہم دیکھیں باتوں میں جو لذت لیتے ہیں، سیکسی ڈسکشنز جو ہوتی ہیں، یہ ساری کی ساری یہ زنا کے متعدف ہیں. جیسے میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان کا زنا، کان کا زنا، آنکھ کا زنا، تمہارے پاؤں کا زنا، تمہارے ہاتھ کا زنا، ان سب چیزوں سے حفاظت کرنی ہے. تم نے حفاظت کرو گے تو تم جو ہے وہ اس بڑے جو ہے وہ اس سے زنا سے بچ جاؤ گے. نہیں تو یہ ساری چیزیں تمہید ہیں اس زنا کی جس کو جو ہے وہ تمہاری شرمگاہیں مکمل کرتی ہیں. حفاظت کرو. یحفظوا فروجہم، اپنا سطر. اور سطر کیا ہے؟ یہاں سے لے کے، اب دیکھ لیجیے جتنے شارٹس پہن کے یہاں پہ لوگ پھر رہے ہوتے ہیں، شارٹس ان کے جو ہے وہ گھٹنوں سے کہیں اوپر ہوتے ہیں، تو کیا ان کو جو ہے وہ کہا جا سکتا کہ ان کا سطر ڈھانپا ہوا ہے؟ جنہوں نے ٹراؤزرز پہنے بھی ہوئے ہیں ان کی حالت آپ خود دیکھ لیجئے. مجھے کئی لوگوں کو یہاں پہ بارہا ریکویسٹ کرنی پڑی ہے کہ اپنا لباس جو ہے وہ ٹھیک کر لیجئے. اگر شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھ لیں، آپ اپنی بہن کے سامنے بھی اسی طرح جاتے ہیں، اپنی بیٹی کے سامنے بھی اسی طرح جاتے ہیں، ماں کے سامنے بھی اسی طرح جاتے ہیں. کس سوچ کے ساتھ یا کس جو ہے وہ تم دل کے ساتھ جاتے ہو کہ وہ لباس تم نے پہنا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ یہ تم نے اس طرح کے کپڑے پہنے ماڈ سکارٹ بننے کے لیے، فیشن ایبل نظر آنے کے لیے. تم باہر دکھا رہے ہو وہی کام جو ہے وہ تم اپنے گھر میں اپنی ماں، بہن، بیٹی کے سامنے جو ہے وہ کر رہے ہو. کن نظروں سے؟ جب آپ کے اعضاء جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں اور سب کچھ ہے، کوئی شرم کوئی حیا ہماری آنکھوں میں نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں سے رک جائیں. تو یہاں پہ فرما دیا گیا یحفظوا فروجہم ذالک ازکیٰ لہم، یہ تمہارے لیے پاک ہے، یہ تمہارے لیے صاف ستھری بات ہے کہ تم اپنے نفس کی جو ہے وہ اس کا اپنے شرمگاہ کی جو ہے حفاظت کرو. اپنا سطر جو ہے وہ ہمیشہ ڈھانپ کے رکھو. یہ نہیں ہے کہ سطر کو جو ہے وہ کھلا چھوڑ دو. ہم صرف سطر کو ننگا ہونا صرف کہتے ہیں. پھر جیسے کہا گیا کہ حیا کرو، کم از کم ان دو خیر اور ان دو فرشتوں کا جو تمہارے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں. فرمایا سطر کسی اپنی محرم عورت کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں. تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ جب میں تنہا ہوتا ہوں، تو کہا اللہ زیادہ حق دہار ہے کہ اس سے شرم کی جائے. اس وقت بھی آپ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنا نہیں ہوگا کہ حیا جو ان میں تھی، ہمیں تو نمونہ ہونا ہے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا، صحابہ کرام کا، کہ وہ کس طرح حیا کے جو ہے وہ پیکر تھے. ہم اس وقت جو ہے وہ کس فیز میں سے گزر رہے ہیں. یہ بات ہمیں اپنی ذات پہ امپلیمنٹ کرنی ہے، اپنے بچوں میں امپلیمنٹ کرنی ہے. اور دائیں بائیں دیکھیے اور پھر دیکھیے بڑا دکھ ہوتا ہے. ہم مسجد میں جاتے ہیں، ہم کسی دفتر میں جاتے ہیں تو ہمارا لباس کیا ہوتا ہے؟ ٹائی شائی لگا کے، ہم ہمیشہ صاف ستھرے کپڑے پہن کے، خوشبو پہن کے. جو بادشاہوں کا بادشاہ جب اس کے سامنے جاتے ہیں، گھر میں جو سب سے ردی لباس ہوتا ہے وہ پہن کے مسجد پہنچے ہوتے ہیں. ہم خود دیکھ لیجئے مسجد میں جا کے میجورٹی ایک ٹراؤزر ایک ٹی شرٹ، اس میں سطر ڈھمتا ہے، ڈھکے نہیں ڈھکتا نہ سے ہی میں ریلیکس اس میں ہوتا ہوں. بھائی اللہ کے سامنے وقت کی، اللہ کے اس بادشاہ کے سامنے جا رہے ہو جو تمہاری تقدیر کے فیصلے کرنے والا ہے، جس نے تمہیں جو ہے اس جزا کے دن میں جو ہے وہ سزا یا جزا دینی ہے، اور تم اس طرح کا لباس ریلیکس ہو کے پہن کے جا رہے ہو. میں ریلیکس ہو رہا ہوں. کم از کم ہم اور کچھ نہیں، مسجد میں جاتے ہوئے لباس تو اپنا ٹھیک کر لیں. ہم نے تو بس وہ بنا لیا ہوا کہ بس ٹھیک ہے، جو گھر میں سب سے ردی لباس ہے وہی لباس پہن کے میں نے سونا ہے، وہی لباس پہن کے میں نے مسجد چلے جانا ہے. تو کہاں گئی ہماری جو ہے وہ اس میں سے، چاہے جو ہے وہ میرے اعضاء نظر آتے ہوں، چاہے وہ جتنا مرضی چست پجامہ ہو، چاہے وہ جس طرح کی مرضی شرٹ ٹی شرٹ میں نے پہنی ہو، نماز پڑھوں تو پیچھے سے جو ساری کی ساری پشت ہے وہ ننگی ہو جائے. تو یہ احکام ہے، یہ حکم ہے. یہ کہا گیا کل کہہ دیجئے، بتا دیجئے مومنوں کو. مومن نہیں ہو پھر جو مرضی کرتے رہو. مومنین کے لیے ذالک ازکیٰ لہم، یہ ان کے لیے صاف ستھرائی ہے، پاک ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، خبیر، وہ خبر رکھ رہا ہے، بما یصنعون، جو تم کچھ کر رہے ہو، یہ تم دنیا کے دکھلاوے کے لیے کر رہے ہو، جو تم اپنے من کی موجی کے لیے، من کی مستی کے لیے کر رہے ہو، اللہ ہر چیز سے باخبر ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ تم نے یہ لباس کس لیے کس طرح پہنا ہے، کس کو دکھلاوے کے لیے پہنا ہے، کون سی نمائش تم اپنی کرنے جا رہے ہو. اللہ ہر چیز کا خبر رکھنے والا ہے، اور وہ کل کو تم سے پوچھے گا کہ جب تمہیں منع کر دیا گیا تھا تو دو چیزوں کی حفاظت مومنوں کے لیے کہا گیا ہے.
اپنی نظر کی حفاظت کس سے؟ ہر وہ حرام چیز، ہر وہ محرم چیز جس سے رکنے کا اللہ نے حکم دے دیا ہے، اس سے رک جاؤ۔ ہاں، خواتین کو دیکھنے میں ایک ایگزمپشن دی گئی ہے، ایک ایگزمپشن تو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ہے جہاں پہ حرام حلال ہو جاتا ہے، کیونکہ ڈاکٹر ایسا اویلیبل نہیں ہے، دیکھنا ضروری ہے پیشنٹ کی جو ہے وہ۔ اور سیکنڈلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے شادی کرنے جا رہے ہو اس کو دیکھ لو۔ ایک شخص آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں فلاں عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کہا دیکھا ہے آپ نے اس کو؟ دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ بعد میں موافقت بڑھتی ہے، ان میں جو ہے وہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ چیز پہلے ہے تو پہلے بتا دیں۔ جیسے ایک شخص نے کہا، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں انصار کی فلاں، نے کہا انصار کو دیکھ لیا کرو، ان کی عورتوں کی آنکھیں تھوڑی سی بینگی ہوتی ہیں، ان کی آنکھیں ٹیڑھی ہوتی ہیں۔ یہ ایگزامپشن ہے، یہ مستحب ہے کہ شادی سے پہلے جا کسی کو جو ہے وہ دیکھ لیا جائے، تاکہ اس سے کل کو جو کل کو مشکلات آنی ہیں ان مشکلات سے جو ہے وہ ابھی بچا۔ یہ ایگزامپشن ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر عورت کو جو ہے اسی طرح جو ہے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو ہے وہ اسی آنکھ سے جو ہے وہ پرکھا جائے اور اسی آنکھ سے جو ہے وہ دیکھا جائے۔ تو یہ تو مردوں کے اوپر لازم ہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس کی حفاظت ہو گئی تو بیڑا پار ہو گیا۔ یہی ہیں چیزیں جو ہمیں جو ہے وہ بے راہ روی، بے حیائی، فحاشی کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ آنکھیں ہیں، کان چسکے والی باتیں سننے پسند کرتے ہیں، زبان اس طرح کی گفتگو کرنا پسند کرتی ہے، آنکھیں اس طرف دیکھنا پسند کرتی ہیں، پاؤں خود بخود جو ہے وہ لے کے مجھے اس بازار میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ ہم کہتے ہیں معاذ اللہ ہم کہتے ہیں آنکھیں سینکنے جا رہے ہیں، ہاتھ جو ہے وہ انہی کاموں کے لیے۔ تو یہ ہر چیز کا زنا ہے، اور ان سارے کاموں کی تکمیل پھر وہیں سے ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اپنے لباس کو ٹھیک کر لیں، ہم اپنی نظروں کو ٹھیک کر لیں، تو جب اپنی نظریں ٹھیک ہو جائیں گی ہمارے لباس ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے امید ہے کہ ہماری شرمگاہوں کی حفاظت بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، آمين يا رب۔